अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। उर्दू में कहते हैं वही हुआ जिसका खौफ था, या हम ना कहते थे कि यही होगा और वही हुआ। और ये भी कहते हैं कि जो हुक्मरान, जो लोग बहुत जालिम होते हैं, वो बहुत बुज़दिल भी होते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान 75 बरस की तारीख में सबसे जालिम, संगदिल, सफाक और मुनाफिक हैं। और बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के क्लियर ऑर्डर्स के इमरान खान को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर को आज ट्रायल कोर्ट के सामने इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश नहीं किया गया। अब से 1 घंटा पहले ये सारी वारदात जो है हुई है। ये और बात है कि आप में से, हम में से, वकला बरादरी के अंदर सियासी लीडरान जो हैं, वो तमाम लोगों का, जो जीशाउर लोग थे, उनको पहले ही ये शक था कि ये हुक्मरान जो हैं, ये इमरान खान को पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने लेकर नहीं आएंगे और कोई बहाना कर देंगे। बहाना क्या बनाया गया कि जेल अथॉरिटीज ने एक रिपोर्ट सबमिट की ट्रायल कोर्ट के जज जनाब जुल्करनैन साहब के सामने। और उसमें लिखा था कि इंटेलिजेंस ने और इस्लामाबाद पुलिस ने जेल अथॉरिटीज को यह बताया है कि इमरान खान की जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा है। इसमें कोई नई बात नहीं है। आप इसमें चीज ये नोट करें कि किस तरह से, किस बेदर्दी के साथ पुलिस और इंटेलिजेंस जो अथॉरिटीज हैं इस कंट्री में, उनको अब्यूज किया जा रहा है। यानी जिस मुल्क की इंटेलिजेंस, जिस मुल्क की पुलिस, उसकी लॉ इन्फोर्समेंट से आप हर किस्म का काम करा सकें, जो आपकी मर्जी मंशा हो, जो आपकी जरूरत हो, उसी किस्म की रिपोर्ट जो है आप डीपीओ से लिखवा लें, इंटेलिजेंस से लिखवा लें, एसपी से लिखवा लें, डिप्टी कमिश्नर से लिखवा लें, किसी मातहत मजिस्ट्रेट से लिखवा लें, उसमें पूरे सिस्टम की जो इंटेग्रिटी है, उसकी जो एक ट्रस्ट का लेवल है, वो बिल्कुल तबाह हो जाता है। अब इसके हवाले से बहुत से पॉइंट्स हैं, मैं चाहता हूं कोई भूल ना जाऊं पॉइंट्स, में आपको एक एक करके सुनाता चला जाता हूं। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग हुआ इस अदालत के सामने, जुल्करनैन साहब के सामने, अब से कोई 1 डेढ़ घंटा पहले, जहां पे सलमान सफ्तर साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे इमरान खान साहब को, अली बुखारी रिप्रेजेंट कर रहे थे जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को, और वहां पर मौजूद थे शाह खाबर साहब प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उनके साथ ही मेरा ख्याल है एक दो और भी लोग थे। और सलमान सफ्तर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वहां पे पढ़ के सुनाया। और उन्हें कहा कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है कि आप जेल के अंदर ट्रायल नहीं कर सकते, आपको एक ओपन ट्रायल करना है। पहले ये तो डिसाइड कर लें कि आपने ट्रायल करना कहाँ पे। और अगर आप ट्रायल नहीं कर सकते, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा है कि ये ट्रायल जो है ओपन जगह पे होगा, आप खुद ये कह चुके हैं ये ट्रायल इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगा, अब ये जेल अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी तरह से इमरान खान को यहाँ पर प्रोड्यूस करें। अगर वो इमरान खान को किसी वजह से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो फिर आप इसको गैर मुइना मुद्दत के लिए इस ट्रायल को एडजॉर्न भी कर दें, और मेरे क्लाइंट को, इमरान खान को, आप यहाँ पर एक बेल दे दें। अच्छा, खैर इस पे खासी बहस हुई, जज साहब खासे एम्बेरस थे। और इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी लिखी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो कवर करते हैं डॉन के रिपोर्टर जनाब उमर बरनी की, उन्होंने पहले एक रिपोर्ट लिखी, आप कोई तकरीबन 30-40 मिनट पहले, फिर अब से कोई 15-20 मिनट पहले उन्होंने इसकी एक रिवाइज रिपोर्ट लिखी है। उसकी वजह भी मैं आपको अभी बताता हूँ। अली बुखारी जो शाह महमूद कुरैशी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कहा कि माई बाप, जनाब वाला जज साहब, माई लॉर्ड, ये इमरान खान का नाम लिखा हुआ रिपोर्ट में। उन्होंने रिपोर्ट पढ़ के बताई कि जेल अथॉरिटीज को जो कोई भी रिपोर्ट आई है, जैसी कैसी भी फैंटेसी रिपोर्ट है, सिंड्रेला की स्टोरी है, जो इस इंटेलिजेंस ने और पुलिस ने लिखी है मिलके, दोनों ने जो ऑथरशिप की है, इसमें मेरे क्लाइंट का बेचारे शाह महमूद कुरैशी का नाम नहीं है। वो ना 3 में ना 13 में, उसको क्यों नहीं प्रेजेंट किया गया? खतरा तो इमरान खान की जिंदगी को, मेरे क्लाइंट को तो पेश कर दें, उसको जमानत दे दें, कुछ उसका तो कर दें। खैर जज साहब ये सब कुछ सुनते रहे। उसके बाद पहले तो जज साहब ने एक जो पहली, अच्छा अब इस पे 2 रिपोर्ट्स आई हैं। डॉन के 2 रिपोर्टर्स हैं जो अदालत को इस्लामाबाद में कवर करते हैं। एक है हसीम भट्टी साहब, जो सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग को कवर करते हैं। अगर आप डॉन को गौर से पढ़ें तो हसीम भट्टी साहब बड़ी लंबी और अच्छी, मैंने कई दफा उनका जिक्र भी किया अपने वीलॉग्स में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है उसे उमर बरनी साहब कवर करते हैं, वो भी बहुत अच्छी कवरिंग करते हैं। अब इस पे पहले उमर बरनी ने 1 घंटा पहले एक रिपोर्ट लिखी जिसका उन्वान ये था, जो स्टोरी लिखी उन्होंने डॉन की, जिसका उन्वान ये था कि इमरान खान नॉट प्रेजेंटेड इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सॉरी, इमरान खान नॉट प्रेजेंटेड इन दी कोर्ट डिस्पाइट दी हाई कोर्ट ऑर्डर्स। अब जो थोड़ी देर पहले, 20 मिनट पहले उन्होंने रिपोर्ट लिखी, अब जो मैं बोल रहा हूँ इससे 20 मिनट पहले, उसका टाइटल चेंज हो गया है। और उसका टाइटल ये है कि दी इमरान खान, उसका टाइटल ये है कि ट्रायल टू कंटिन्यू इन दी अडियाला जेल, ओपन ट्रायल टू कंटिन्यू इन दी अडियाला जेल। यानी अब जज साहब जो हैं उन्होंने ये फैसला कर दिया है पिछले आधे घंटे के अंदर, यानी पिछली रिपोर्ट और सेकंड रिपोर्ट के दरमियान में जज जुल्करनैन साहब ने अपना माइंड बना लिया। आधा घंटा भी नहीं लगाया उन्होंने, अपना माइंड बनाया है। हालांकि पहले वो वहां पे उन्होंने प्रोसिक्यूटर्स के सामने कहा, आप ये किस किस्म की बात कर रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियरली लिखा है, आखिरकार यहाँ पे मीडिया को, लोगों को, आवाम को हक हासिल है कि वो एक ट्रायल को देख सकें। इस तरह की बड़ी उन्होंने ड्रामेटिक किस्म की बातें की, जिस तरह के लॉलीवुड की फिल्म के अंदर की जाती हैं, ये बॉलीवुड की फिल्म में की जाती हैं। लेकिन 15-20 मिनट के बाद उनका माइंड चेंज हो गया।
اور انہوں نے ایک آرڈر لکھ دیا، اور اس آرڈر میں انہوں نے لکھا کہ اوپن ٹرائل ہوگا، ایک ایسا ٹرائل جس میں خاندان کے لوگ بھی ہوں گے اور میڈیا کے لوگ بھی ہوں گے، جتوں دی کھوتی اتھے آن کھلوتی. یہ ہم نے اس سے پہلے بھی کئی ولاگس میں اس کو ڈسکس کیا ہے کہ ان دی اینڈ یہی ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ جیل کے اندر ایک ٹرائل ہو رہا ہے جو اوپن ٹرائل ہے. آپ جیل کو کہہ دیں کہ جیل شہر ہے، ویسے بھی پورا پاکستان جیل ہی ہے، تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ جیل اصل میں عدالت ہے. جیل کو کہہ دیں جیل بیڈ روم ہے، جیل کو کہہ دیں کہ جیل ہی میدان ہے، جیل ہی کرکٹ کا گراؤنڈ ہے، جیل کو سپریم کورٹ کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں. مطلب آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں پاکستان میں. آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ کسی کے گھر کو سب جیل قرار دیتے ہیں. کوئی بڑا افسر پکڑا جائے، بڑا افسر ہو مالدار قسم کا، تو اس کا گھر ہی جو ہے وہ سب جیل بن جایا کرتا ہے، اس کو جیل میں نہیں بھیجا کرتے. پہلے تو کم از کم یہی رواج تھا. تو جج صاحب نے کہہ دیا کہ جناب یہ اب اوپن ٹرائل ہوگا، خاندان کے لوگ بھی آئیں گے، میڈیا بھی آئے گا. یہ انہوں نے آرڈر لکھ دیا ہے، اور ڈان کی اور ٹریبیون وغیرہ کی سٹوریز جو ہیں وہ چینج ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ جج صاحب نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ صرف جیل کی اتھارٹیز کی اس رپورٹ کو پڑھ کے فوری طور پہ بہت ہی کوئک انہوں نے ڈیسیجن میکنگ کی ہے؟ پاکستان میں آپ نے کبھی کوئک ڈیسیجن میکنگ ہوتے تو نہیں دیکھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا انالیسس یہ ہے کہ جج صاحب نے پہلے سے ہی سارا کا سارا ملی بھگت تھی، سارا ڈرامہ تھا. پروسیکیوٹر، جج صاحب، جیل اتھارٹیز، پولیس، انٹیلیجنس، ان سب نے جس طرح سے ہم کیمسٹری کی لیبس میں پہلے ہم نے رزلٹ نکالا کرتے تھے، بعد میں ہم ایسڈ اور بیس جو ہیں اس کو اوپر نیچے پھینک دیا کرتے تھے کلر چینج کرنے کے لیے. کیونکہ ویسے آپ جب ٹائٹریشن کرتے ہیں، آپ کو کیمسٹری کی لیب یاد ہو 9th 10th کی یا بعد میں کسی کالج کی، تو ویسے ٹائٹریشن کر کے ایسڈ بیس کو نیوٹرلائز کرنے میں نا بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ہوتی نہیں کئی دفعہ. تو پہلے آپ کیلکولیٹر سے اس کا رزلٹ نکال لیں، اس کے بعد اس حساب سے آپ ایسڈ بیس ڈالیں اور کہیں جی رزلٹ نکلا ہے. تو انہوں نے پہلے سب کچھ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا. 20 منٹ میں تو جج صاحب ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، پہلے سے یہ ڈرامہ ٹھکوسلا ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا. منافقت کا راج ہے. ہم اگر اپنے اس پیارے دیش کا نام بدل کے منافق راج رکھتے ہیں تو وہ بھی کوئی برا نہیں ہوگا اس میں. تو انہوں نے کہہ دیا جناب کہ بس میں نے ڈیسیجن کر لیا ہے، اور وہ ڈیسیجن جو ہے وہ ہو گیا کہ ٹرائل وہاں پہ کنٹینیو کرے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ، اور یہ تو ظاہر ہے کہ میں نے جو پچھلا ویلاگ کیا تھا اپنے آفیشیل چینل کے اوپر، اور جو بہت سے اور لوگوں نے اپنے اندازے لگائے تھے، میں نے کور کمیٹی کے بھی ایک صاحب سے پوچھا تھا، تحریک انصاف کے میں نے کچھ وکلا سے بھی پوچھا، صبح صبح بھی میں نے پوچھا جب پاکستان میں صبح، کیونکہ وکیل بڑی صبح اٹھتے ہیں 5-6 بجے، تو میں نے بعض لوگوں کو ٹیکسٹ کر کے پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں امید نہیں ہے کہ عمران خان کو یہ پریزنٹ کریں گے. اب سوال ہے جو $1 ملین کوشچن ہے، اور ایک زمانے میں امریکہ میں ایک پروگرام ہوا کرتا تھا، اس کہتے تھے $64,000 کوشچن. یعنی ویسے تو ذہن میں یہی آتا نا $1 ملین کوشچن، لیکن پروگرام ہوتا تھا $64,000 کوشچن کے 1960-70s میں. یہ بھی ایک امریکن تاریخ کا محاورہ ہے بہت زیادہ. تو اس میں جو $64,000 کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ کیوں نہیں پریزنٹ کرتے یہ عمران خان؟ اس کی 2-3 وجوہات. کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ اتنی ان کو اتنا تردد کرنا پڑتا ہے، اتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اتنی منافقت کرنی پڑتی ہے، اتنا ان کو الٹی طرح سے کان پکڑنا پڑتا ہے، کیوں ان کو ذلیل ہونا پڑتا ہے، امبیرس ہونا پڑتا ہے؟ 3 کم از کم اس کی بڑی بڑی وجوہات ہیں. پہلی بات ہے کہ یہ جو سائفر کا کیس ہے باقی سارے کیسز کی طرح یہ ایک انتہائی جعلی، منافقانہ، 2 نمبر یا سر پیر اس کا کوئی نہیں ہے، واحد قسم کا کیس ہے. اس کی کوئی 2+2 لاجک جو ہے وہ ہو نہیں سکتی. ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ اگر ایک اوپن ٹرائل ہوگا جس میں 100-200 لوگ ہوں گے، پڑھے لکھے شہری آ جائیں گے اسلام آباد کے، اس میں تمام ٹیلی ویژن چینل کے کورسپونڈنٹس آ جائیں گے، 30 سے تو زیادہ آپ کے ماشاءاللہ نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کے ٹیلی ویژن چینل ہیں، تو ہر چینل کا ایک رپورٹر آ جائے گا. اگر ایک رپورٹر 2 چینلز کو بھی کور کر رہا ہے تو 15-20 رپورٹرز تو آسانی سے وہاں پہ آ جائیں گے. اس کے علاوہ جو خبر رساں ایجنسیز ہیں جیسے روئٹر ہے، AFP ہے، ان کے رپورٹرز آ جائیں گے. پھر آپ کے 4-5 انگریزی کے اخبارات ہیں، ان کے رپورٹرز آ جائیں گے. کچھ اردو کے اخبارات ہیں، ان کے رپورٹرز آ جائیں گے. پھر اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل اخبارات ہیں جیسے نیو یارک ٹائم کا اسٹرنگر یا رپورٹر ہے وہ آ سکتا ہے، واشنگٹن پوسٹ کا آ سکتا ہے، اس طرح سب آ جائیں گے. اب جب کچھ ہندوستان والے بھی ہو سکتا ہے ان کا بھی کوئی بیورو ہو اسلام آباد کے اندر. پھر کچھ اور وکلا آ جائیں گے، بار ایسوسیشن کے لوگ آ جائیں گے. اور اس سارے کے سارے تھیٹر کے سامنے جب یہاں پہ سلمان صفدر، بیرسٹر سلمان صفدر، علی بخاری اور ان کی ٹیم جو ہے، اس میں ہو سکتا ہے کھوسا صاحب بھی شامل ہو جائیں، وہ جب یہاں پر اسے کہتے ہیں پروسیکیوشن کی کیس کی اور ساری چارج شیٹ جو بنائی ہوئی ہے اس پہ سوالات اٹھائیں گے، اس کی دھجیاں اڑا دیں گے، اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے ہوا میں، تو وہ جو سارا تماشا ہے وہ ہر دن اور ہر کچھ گھنٹے کے بعد چلے گا. اسے کہتے ہیں ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر چلے گا، اخبارات کی زینت بنے گا، ویب سائٹس پہ ہوگا، دنیا کے اخبارات کی ہیڈ لائنز بنے گی. اور یہ وہ صورتحال ہے جسے یہ افورڈ نہیں کر سکتے، بیکاز انہوں نے ایک مصنوعی سارا کا سارا جعلی 2 نمبر کیس بنایا ہوا ہے. اور ان کو پتا ہے کہ جس طرح سے موم یا مکھن جو ہے نا وہ دھوپ میں پگھل جاتا ہے، جب سورج کے سامنے آپ سورج کے سامنے رکھیں مکھن دیکھیں اس کا کیا ہوتا ہے، یہ موم رکھیں اس کے سامنے دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہی ان کی صورتحال ہے، تو اس سے ڈرتے ہیں. ایک تو ان کا یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ ہے اب ان کا ایک اور بھی بن گیا ہے، وہ یہ کہ یہ عمران خان کو جو 5 اگست کو انہوں نے بند کیا، 5 اگست سے 5 ستمبر 30 دن، 5 اکتوبر تک 60 دن، 5 نومبر تک 90 دن،
اور 5 دسمبر کو ہو جاتے ہیں 120 دن. تو اب تقریباً 110 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں اس عمران خان کو جیل میں. اور میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس عمران خان نے ہو سکتا ہے اب ایک داڑھی رکھ لی ہو, وہ ایک بارش بن چکا ہو, ایک ایسا عمران خان جس کے چاہنے والے متوالے جو ہیں اس کو پہلے ہی مرشد کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. اب وہ عمران خان یا تو پھر یہ ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرے کہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس جو ہے, کہ منسٹری آف لا نے کہا کہ یہ جو کلائنٹ آئے گا یہ ملزم کو داڑھی رکھنے کی, بیئرڈ رکھنے کی اجازت نہیں. لیکن یہ 71 برس کا عمران خان باریش جس کی داڑھی بھی ہو, اور وہ داڑھی کے ساتھ جب عدالت میں کھڑا ہوگا, یہ صحیح ہے کہ داڑھی میں اسلام نہیں ہے, اسلام میں داڑھی ہے, وہ جو ایک مشہور فلم کا ڈائلاگ ہے وہ صحیح ہے. لیکن اس کے باوجود جب یہ ایک ٹال لینکی عمران خان, the former prime minister of Pakistan, the 22nd prime minister of Pakistan, یہاں شلوار قمیض کے اندر داڑھی کے ساتھ ہاتھ میں تسبیح اس نے پکڑی ہوگی, وہ عدالت کے سامنے آئے گا, کیس بھی بہت گھٹیا ہے, کمزور ہے, اس کو جب لوگ دیکھیں گے تو اس کا ایک الیکٹریفائنگ قسم کا امپیکٹ ہوگا. یہ وہ الیکٹریفائنگ امپیکٹ اور وہ جو امیج ہے وہ افورڈ نہیں کرتے, بیکاز اس سے ان کی ویسے ہی کا سارا موم کا بنا ہوا قلعہ ہے, وہ قلعہ ان کا اور جو ہے وہ دھڑام سے گر جائے. یہ دوسری وجہ ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی طاقت بھی دکھانا چاہتے ہیں. یہ عمران خان کو پاکستان کے لوگوں سے انویزیبل رکھنا چاہتے ہیں, پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں, ان کی کیلکولیشن ہے, وہ صحیح ہے کسی حد تک, ایک سائیکولوجیکل کیلکولیشن ہے کہ آؤٹ آف دی سائٹ اینڈ آؤٹ آف دا مائنڈ, ہم جتنا عرصہ اگر 6 مہینے 7 مہینے عمران خان کو پاکستان کی پبلک سے دور رکھیں گے تو لوگ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے عمران خان کو بھول جائیں گے. وہ چیز ابھی تک ہو نہیں سکی, اور وہ چیز بہت اگر نہیں ہو سکی تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو 5 6 7 8 پاکستان سے باہر میجر کامنٹیٹرز ہیں, جس میں 5 6 ولاگرز ہیں, کچھ لوگ ایسے پرومیننٹ کامنٹیٹرز ہیں جیسے شاہین سے بھائی صاحب ہیں, کچھ اور لوگ ہیں جو بہت ہی اپنی زندگی خطرے میں ڈال کے جرت مندانہ سچ کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بھائی ہمارے کینیڈا میں ہیں, 1 2 لوگ جو ہیں برطانیہ میں ہیں, 2 3 لوگ یہاں امریکہ کے اندر ہیں. تو وہ بیسکلی انہوں نے علم اٹھایا ہوا ہے, اور وہ اپنے کامنٹ کے ذریعے ان کی حقیقت کو ننگا کرتے ہیں, اس کو سامنے لے کر آتے ہیں. ورنہ انہوں نے پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ اکثر ٹیلی ویژن چینلز اور اخبارات جو ہیں ان میں عمران خان کا نام لے کر بات کرنا جو ہے اس کو بہت مشکل کر دیا گیا ہے. وہاں پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کہہ دیا جاتا ہے. میں بلکہ دیکھ رہا تھا بھی کسی نے اس حوالے سے بھی لاگ بھی کیا ہے. تو یہ ان کی کوشش ہے کہ عمران خان کو آپ لوگوں کے ذہنوں سے گم کر دیں, اور یہ افورڈ نہیں کرتے کہ عمران خان لوگوں کو نظر آئے, بیکاز انہوں نے جو 110 دن کی اپنے حساب سے محنت کی بھی ہے وہ کولیپس کر جاتی ہے. اور وہ عمران خان کی وہ سچویشن ہوگی جس طرح وہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کی جو روایتی خواتین ہوتی تھیں وہ اپنے ہسبینڈ کا نام نہیں لیا کرتی, کہتی ہیں منع کے ابا. ایک زمانے میں کہتے ہیں کہ وہ مکھن نام تھا منع کے ابا کا, تو مکھن جو ہے وہ دودھ میں گر گیا, تو انہوں نے کہا کہ منع کے ابا جو ہیں وہ دودھ میں گر گئے ہیں, یا منع کے ابا جو ہیں وہ کہیں باہر گر گئے ہیں. تو یہ وہ والی کہانی ہو گئی. اب اس سے ہمارا ٹیک ہوم کیا ہے, ہمارا لرننگ آؤٹ کم کیا ہے, اس کا مورل آؤٹ کم کیا ہے, ہم کیا سمجھ سکتے ہیں اس چیز سے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حکمران ہیں, جو ظالم ہیں, سنگدل ہیں, منافق ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, وہ بزدل بھی بہت زیادہ ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں. طاقت ان کے پاس ساری ہے, پولیس ہے, ڈپٹی کمشنر ہے, فوج ہے, انٹیلیجنس ہے, عدالتیں لیٹی ہوئی ہیں, اخبارات, ذرائع ابلاغ سب کچھ ان کے کنٹرول میں. چونکہ ساری کہانی جھوٹ کے اوپر کھڑی کی گئی ہے, ظلم کے اوپر کھڑی کی ہوئی, اندر سے وہ بہت زیادہ گھبراتے بھی ہیں. یعنی باہر سے اگر ہمیں نہ بھی احساس ہو کہ یہ کتنے ڈرے ہوئے ہیں, کتنے گھبرائے ہوئے ہیں, تو اندر سے وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فروری 2024 کے جو انتخابات ہیں وہ خاصے خطرے میں ہیں اور ڈاواں ڈول ہیں. جس طرح سے تمام ذی شعور اشخاص جو ہیں, جو لوگ تھے, انہیں شک تھا کہ آج عمران خان کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا. انہوں نے پہلے ایسٹیمیٹ کیا ہوتا. میں نے جب شہزاد اکبر صاحب سے بات کی برطانیہ کے اندر ان کے حملے کی معلومات لینے کے لیے, میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا, تو انہوں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ پریزنٹ کریں گے. میں نے کور کمیٹی کے 1 2 لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا ہمیں شک ہے کہ پریزنٹ نہیں کریں گے. میں نے 1 2 وکلا سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ پریزنٹ نہیں کریں گے. میں نے ایک پولیٹیکل اینالسٹ سے پوچھا, انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ افورڈ نہیں کرتے. تو یہی وہ سارے لوگ ہیں جو اس خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ فروری 2024 کے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے, بیکاز نواز شریف, آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کو اعتماد نہیں ہے اپنی صلاحیتوں پہ. اور استحکام پاکستان پارٹی کی تو صورتحال یہ ہے کہ کاموکے کے اندر جب جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں اور خاصے کمزور ہو گئے ہیں, جہانگیر خان ترین صاحب جو بول رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی ہی پارٹی کے جو لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ تحریک انصاف کی لیڈران یہاں پر تشریف رکھتے ہیں, وہ لوگ جوائن کر چکے ہیں استحکام پاکستان پارٹی کو. لیکن جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں ان کو کنفیوژن رہی, پلیکھا لگا ان کو یہ صورتحال ہے, تو ان کو خود ہی یقین نہیں آ رہا کہ استحکام پاکستان پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے, اس کو کوئی وجود ہے, تو باقی لوگوں کو کیسے یقین آئے گا. تو نواز شریف ہوں, آصف علی زرداری ہوں, مولانا فضل الرحمان ہوں, جہانگیر خان ترین ہوں, یا باقی کوئی بھی لوگ ہوں, ان سب کو خود ہی اپنی ٹانگیں, ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں, ٹانگیں کانپ رہی ہیں, جو کچھ بھی ہے,
تو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، چودھری نظام الدین صاحب چاہتے ہیں کہ انتخابات ہو جائیں. انہوں نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے امریکہ کو، برطانیہ کو، IMF کو، ورلڈ بینک کو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو. وہاں اور قسم کے معاملات ہیں، اس پہ بھی میں بھی آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں. ان کو ہے پریشانی کے الیکشن ہونے چاہیے، لیکن جو کھلاڑی اور جو گھوڑے اتارے ہیں، گھوڑا ہی مردہ ہے، اس کی ٹانگیں نہیں چل رہی، کھڑا ہی نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن جو ہے وہ مشکل میں. اور جیسا میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ اگلا ایک مہینہ اس لحاظ سے ہم سب کے لیے بہت سخت ہے کہ اب یہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم جہاں سے ایک نسبتاً سچائی کی آواز آ رہی ہے، یہ کوئی کامنٹ ان کے اوپر کر رہا ہے، کوئی کریٹیکل کامنٹ آ رہا ہے، اس کو سپریس کر دیا جائے. اور جو شہزاد اکبر صاحب کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور جو ایسڈ پھینکا ہے، وہ خالی شہزاد اکبر صاحب نہیں، ہم سب کو انہوں نے میسج دیا ہے. یہ میسج میرے لیے بھی ہے، یہ میسج وجاہت سعید کے لیے بھی ہے، یہ میسج میجر صاحب کے لیے بھی ہے، یہ میسج جو ہے یہ شاہین شبائی صاحب کے لیے میسج ہے، یہ ڈاکٹر شہباز گلی کے لیے بھی یہ میسج ہے، یہ مہدی صاحب کے لیے بھی میسج ہے، اور اگر کسی کا نام صابر شاکر صاحب کے لیے بھی میسج ہے. یہ میسج یہ ہے کہ بھئی ہم تو ڈیسپریٹ ہیں، پاگل ہو چکے ہیں، اور ہمیں سپورٹ حاصل ہے. اور سپورٹ اس طرح کی حاصل ہے کہ برطانیہ کے اندر اپیرنٹلی کیمبرج لکھا ہوا تھا، میں نے اخبارات میں دیکھا ہے، جو انڈیپینڈنٹ کی سٹوری ہے برطانیہ کی، کیمبرج کے قریب شاید کہیں رہتے ہیں. میں نے تو پوچھا نہیں، میں تو کسی سے پوچھتا نہیں ہوں کہ آپ کہاں رہتے ہیں فور سیکورٹی کنسیڈریشن. یقین مانیے مجھے نہیں پتا کہ شہباز گل کہاں رہتے ہیں، نہ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں نہ میں ان سے پوچھتا ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ اگر اخباروں میں بھی چھپ رہا پتا تھا، تو اگر کیمبرج جیسی جگہ کے قریب رہنے والے شہزاد اکبر کے اوپر انہوں نے حملہ کروایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں ریزنیبل کانفیڈنس ہے کہ ہم اس کو افورڈ کرتے ہیں اور ہمارا کچھ نہیں ہوگا، اور ہمیں کوئی اس میں ایکسپوز نہیں کیا جائے گا، اور کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے خلاف. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب آپ خود ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، اس کا مطلب نکال لیں. اس کا مطلب کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی جو ہے وہ میں دیتا ہوں. تو یہ ایگزامپل میں نے آپ کو پچھلی بس یہ بات کرتا ہوں، ایگزامپل دے کے ختم کرتا ہوں. میں نے اس سے پہلے پچھلے ویلاگس میں آپ کو یہ کہا کہ پاکستان کی صورتحال جو ہے، اگر آپ اس کو ایکسٹریپولیٹ کریں اور اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں ویسٹ بینک کو، تو پاکستان کی صورتحال ویسٹ بینک کی صورتحال کی طرح ہو چکی ہے. وہ کیوں؟ ویسٹ بینک کے اندر ایک پیلسٹین اتھارٹی جو ہے، PA جس کو کہتے ہیں، جس کے پریزیڈنٹ محمود عباس ہیں، وہ وہاں حکومت کرتے ہیں. ان کی اپنی ایک انتظامیہ ہے، ان کی پولیس ہے، جو ایک خودکار ملیشیا ہے ان کی، جو کچھ بھی ہے. لیکن اصل میں وہ حکومت نہیں کرتے. اصل میں سارے فلسطینی ان کو اسرائیل کا سب کانٹریکٹر سمجھتے ہیں. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یورپین یونین، اسرائیل اور امریکہ مسلسل ایک آئیڈیا سیل کر رہے ہیں کہ غزہ میں سے حماس کو توڑ کے کرش کرنے کے بعد فلسطینی اتھارٹی کو غزہ کی حکومت دے دی جائے. اور جو سب سے بڑا مستند اخبار ہے امریکہ کا، وہ مسلسل سٹوریز نکال رہا ہے، نیو یارک ٹائمز. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کی کوئی اخلاقی، عسکری، کسی قسم کی کوئی اس کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے فزیکل، اور یہ تو ایک مرا ہوا گھوڑا ہے. اور سارے عرب اور سارے فلسطینی، اور خود نیو یارک ٹائمز کا اپنا یہ خیال ہے، اور میں نے وہ آپ کے ساتھ ایک GBS کی کسی ایک ویڈیو میں، پچھلی ویڈیو میں میں نے ڈسکس بھی کیا تھا، اسے کم لوگوں نے دیکھا ہے، اسے آپ دیکھیے گا. میں نے اس میں اسکرین شاٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے. بہت محنت کیا ہے، جتنا زیادہ محنت کریں انٹرنیشنل ریلیشن میں، اتنا کم لوگ اس کو دیکھتے ہیں. بہرحال میں نے وہاں یہ ایکسپلین کیا تھا کہ مطلب ایون نیو یارک ٹائمز کے اینالسٹ کا خیال ہے کہ پیلسٹین اتھارٹی ایک مرا ہوا گھوڑا ہے اور اسرائیل کا سب کانٹریکٹر ہے. یہی صورتحال انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کے سامنے پاکستان کی بہت تیزی سے بنتی چلی جا رہی ہے. اللہ کرے اس طرح سے نہ بن سکے، لیکن ماڈل آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اب میں ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اس کے بعد بات ختم کر دیتا ہوں، اس سے آپ کو بہت صورتحال آپ سمجھ سکیں گے. پاکستان میں 100 سے زیادہ ڈسٹرکٹس ہیں. اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے، سینٹر ہے، سینٹرل حکومت ہے، اور 100 سے زیادہ پاکستان میں 108، 9، 10 اس طرح سے ڈسٹرکٹ ہے. اگر کسی ڈسٹرکٹ میں وفاقی حکومت کے خلاف شور و شوری ہو، لینڈ کے ایشو کے اوپر ہو جائے، ملٹری کنٹرولمنٹ کے ایشو کے اوپر ہو جائے، کوئی DHA کے ایشو کے اوپر ہو جائے، وہاں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں، مظاہرے شروع کر دیں، اور وہاں کے ڈپٹی کمشنر اور وہاں کا جو SHO ہے اس کو کہا جائے کہ بھائی تمہیں آزادی کھلی چھٹی دے دی گئی ہے، اب تمہارے پاس کارٹ بلانش ہے اور تم نے ان کو کنٹرول کرنا ہے. اگر SHO کو یہ پتا ہو کہ میری کوئی پوچھ تچھ نہیں ہو سکتی، میری کوئی گرفت نہیں ہو سکتی، مجھے آزادی دے دی گئی ہے، کوئی انسانی حقوق کا مجھ پہ اطلاق نہیں ہے، کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے، کوئی ذرائع ابلاغ میری کنڈمنیشن نہیں کریں گے، مجھے کسی عدالت میں گھسیٹا نہیں جائے گا، میری کوئی سزا نہیں ہے، تو پھر وہ SHO وہاں کے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے گولی بھی چلاتا ہے، لاٹھی چارج تو کرتا ہی ہے، آنسو گیس بھی چلاتا ہے، گولی بھی چلاتا ہے. اس سے لوگوں کو ان کے گھروں کے دروازے توڑ کے نکالنا پڑے تو وہ بھی نکال لیتا ہے، اس کو کوئی اغوا اور قتل کرنے پڑے وہ بھی کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی بیٹیاں اٹھا کے لے جائے وہ کر لیتا ہے، کسی کے ماں کو مار ڈالے، کسی کے باپ کو مار ڈالے، کسی کے بچے اغوا کر لے. یہ سب کچھ ہوتا ہے. ہمارے جو بڑے شہر ہیں ان سے دور ہمارے دیہات کے اندر اس طرح کی صورتحال ہوتی. اس وقت پاکستان کی بھی اس انٹرنیشنل گلوبل آرڈر میں کچھ ایسی ہی صورتحال ہے. یہاں کے حکمرانوں کو ایک مینڈیٹ دے دیا گیا ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کر لیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا بڑا خوفناک اور تکلیف دہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پاکستان کے اندر ایک انٹرنل اسٹرگل ہے، اور وہ انٹرنل اسٹرگل بہت میٹر کرتی ہے، بہت بڑا ملک ہے،
230-40 मिलियन का मुल्क है, 23-24 करोड़ का, उसकी इंटरनल स्ट्रगल मैटर करती है, लेकिन उसके साथ ही उसकी एक्सटर्नल स्ट्रगल भी मैटर करती है। पाकिस्तानी डायस्पोरा जो बरतानिया में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के इश्यूज पे यहाँ पर आवाज़ उठाते रहें। जिस तरह से आपने देखा कि जो प्रो पैलेस्टीनियन ग्रुप्स थे, आपने देखा कि कितनी कंसर्टेड, ठीक है पाकिस्तानियों के पास उस किस्म की ट्रैक्शन नहीं है, उस किस्म का इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट नहीं है, इश्यूज को भी उस तरह से डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तक एक एक्सटर्नल डायमेंशन नहीं होगी जो लोगों को एहसास जुर्म में लेके आएगी, उनको शर्म दिलाएगी कि देखें पाकिस्तान में आपकी वॉच के नीचे क्या हो रहा है, सिर्फ इंटरनल स्ट्रगल से वहां पर कोई रिजल्ट नहीं निकल सकेंगे। बिकॉज इस SHO को इजाजत दी गई है कि तुमने जो चाहे करना है, हमारे ऑर्डर को तुमने मेंटेन करके हमें दिखाना है। और इस SHO के साथ कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, NGOs के लोग, कुछ वकील, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग, जराए ब्लॉक के, वो सब इस SHO के साथ जो है वो लगे हुए हैं। मेरा ख्याल एग्जाम्पल आपकी खासी मदद में होगी। कुछ घंटों में बाद फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती। थैंक यू।